बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पे जिस अनवान पे मैं बात करूंगा वो है खानदानों के साल में रोज़ों के मौसम को कैसे मनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने 2023 के साल को खानदानों के साल से मंसूब किया है। और आज हम देखेंगे कि खानदान जो एक मुआशरे में बहुत अहम अपना किरदार अदा करता है। जैसा खानदान होगा वैसा ही मुआशरा होगा, जैसा खानदान होगा वैसे ही कलीसिया होगी। तो आज हम खानदान की जिंदगी पर गौर व खोज करते हुए देखेंगे कि किस तरह खानदानों में रोज़ों के मौसम को मनाया जा सकता है। लाइक तौर पर हम अपने रोज़ों का आगाज राख के बुत से करते हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि राख माफ़ी पशेमानी की अलामत है। और पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने राख का इस्तेमाल किया, जो हमें पता चलता है कि तौबा पशेमानी और माफ़ी का ये अलामत है। और यीशु मसीह भी मत्ती के अंजील में फरमाते हैं, ठीक है, उसके 11वें बाब और 21वीं आयत में कि ए कुरज़ीन, ये मोजज़े जो तुम्हारे दरमियान किए गए अगर सूर और सदूम में किए जाते तो वो राख में बैठ कर टाट होकर कब की तौबा कर लेते। तो हम भी अपने रोज़ों का आगाज राख के बुत से करते हैं, राख लगा कर करते हैं। जब हम कलीसिया की तालीम को देखते हैं तो 6ठी सदी में मुक़द्दस ग्रेगरी ने राख लगाने का आगाज़ किया। लोगों के माथों पर राख लगाई और उन्हें तकवीन की किताब का हवाला देते हुए कि इंसान तो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कलीसिया में राख का इस्तेमाल 6ठी सदी से हुआ। और राख की तैयारी जो की जाती है, जो राख के बुत को राख लगाई जाती है, उसको तैयार करने के लिए हम देखते हैं कि जब पिछले साल जो खजूरों के इतवार पर हमने खजूरों की टहनियाँ इस्तेमाल की वो बरकत शुदा थी। और फिर पिछले साल की जो बची हुई खजूरों की डालियाँ हैं, टहनियाँ हैं, उनकी हम राख बनाते हैं और वो राख के बुत को इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखते हैं कि हम मसीही रोज़ा क्यों रखते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना रसूल के शागिर्द, यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि खुदावन, हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते। और मुक़द्दस मत्ती के अंजील उसके 9वें बाब और 14 से 16 आयत को पढ़ें। वहाँ पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि क्या जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है क्या वो रोज़ा रख सकते हैं, बल्कि वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। जब हम गुनाह करते हैं तो हम दुल्हे से दूर चले जाते हैं। तो जब दुल्हे से दूर चले जाते हैं तो यीशु मसीह ने फरमाया कि एक ही रास्ता है उस दुल्हे के पास आने का, एक ही जरिया है उसके पास आने का, वो है रोज़ा। रोज़े के ज़रिए से हम खुदावंद की मोहब्बत में, कुर्बत में बढ़ते हैं, क्योंकि रोज़ा हमें तक़वियत देता है, हमें ताकत देता है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, उसके अहकाम को माने और अपना रिश्ता उसके साथ उस्तवार करें। तो इसलिए मसीही रोज़ा इसीलिए रखते हैं ताकि हम खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें और उस्तवार करें। फिर हम देखते हैं कि ये भी सवाल किया जाता है कि रोज़े का दुरानिया कितना होना चाहिए, कितनी देर का रोज़ा होना चाहिए। जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में हमें 1 दिन का रोज़े का जिक्र भी मिलता है, 3 दिन के रोज़े का भी जिक्र मिलता है, 7 दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है और 40 दिन के रोज़े का भी जिक्र मिलता है। और नए अहदनामे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन रात का रोज़ा रखा। तो हम मसीहियों के लिए जो हमारे रवायात चलती आ रही हैं कि अच्छा है कि 24 घंटे का रोज़ा लोग रखते भी हैं, 24 घंटे का, शाम से शाम तक, कुछ 3 दिन का रोज़ा भी रखते हैं। लेकिन मसीहियत में रोज़े की जो ड्यूरेशन है, ठीक है, टाइमिंग है, वो मैटर नहीं करती, बल्कि मसीहियत में रोज़े की क्वालिटी वो मैटर करती कि हम किस नीयत से रख रहे हैं। अगर हमने 8 घंटे का रखा है, 1 दिन का रखा है, हमारी नीयत क्या है। तो मसीही रोज़ा नीयत पर सारा इन्हिसार करता है कि हमारी रोज़े की नीयत क्या है, क्वालिटी क्या है। तो इसे ड्यूरेशन
وہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ضروری ہے کہ کوالٹی، روزے کی کوالٹی کیا ہے. تو ہم اب دیکھتے ہیں کون کون سے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کلیسیا میں. جب کلیسیا کی تعلیم کو پڑھتے ہیں، تعلیمات کو، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو خدا نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور جو لوگ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کلیسیا استثناء دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. اور اس کے بعد جو 60 سال سے بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو بھی کلیسیا استثناء دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر وہ اچھی صحت خدا سے پائی ہے، انہوں نے تندرستی پائی ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں روزے کی روحانیت. مسیحی روزہ ہمیں پاک صاف کرتا ہے، ہماری روح کو پاک کرتا ہے. مسیحی روزہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ استوار کرتا ہے. مسیحی روزہ ہمیں خدا دار صلاحیت عطا کرتا ہے تاکہ ہم خدا سے جو بھی برکت حاصل کریں روزے کے دوران، جو بھی خدا ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم اس کو خیرات کے ذریعے سے دوسروں میں بانٹیں. کیونکہ مسیحی روزے میں جو 3 ستون ہیں، ٹھیک ہے، مسیحی زندگی کے، مطلب روزہ، دعا اور خیرات، ٹھیک ہے نا، یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، تو پھر خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ استوار ہوتا ہے. خدا ہم سے خوش ہوتا ہے اور خدا ہمیں اور بھی برکات و فضائل سے نوازتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا. بہت سے لوگ جو خدا سے دور چلے گئے، جب انہوں نے روزہ رکھ کے دعا کی تو خدا نے ان کو معاف کیا. مسیحی روزہ ہمیں معاف کرنے کی قوت عطا کرتا ہے. مسیحی روزہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنے کی قوت عطا کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کر مسیحی روزہ ہمیں یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو منانے کے لیے تیار کرتا ہے، تاکہ ہم پاک صاف ہو کر خداوند یسوع المسیح کے پاش کا، یعنی کہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو منا سکیں. اور اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم خاندانوں کا سال منا رہے ہیں، ہم اب دیکھیں گے خاندانوں کا سال اور روزوں کے ایام. ٹھیک ہے، جب ہم اپنی معاشرتی زندگی پر غور کرتے ہیں، خاندانی زندگی پر غور کرتے ہیں، تو ہم اپنے خاندانوں میں نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا، مشکلات، پریشانیاں، بے راہ روی، لڑائی جھگڑے، اور ان کی وجہ سے ہمارے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اور ایک ایسا روزہ، ایک ایسا ہمارے لیے خدا کا ایک تحفہ ہے، یہ ایام ہمارے لیے ایسے خدا کا ایک تحفہ ہے کہ ہم روزے رکھ کر خدا کی محبت قربت میں بڑھ کر اپنے خاندانوں سے یہ تمام معاشرتی برائیوں کو دور کر سکتے ہیں. اور یہ ایام ہمیں کلیسیا عطا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بپتسمے کے وعدوں کی تجدید کریں، اپنے بپتسمے کے وعدوں کو دہرائیں کہ ہم نے شیطان کو ترک کرنا ہے اور ایک خدا اور زندہ خدا پر ایمان رکھنا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان روزوں کے ایام میں اور خاندان کے سال میں، ٹھیک ہے، یہ خدا نے ہمیں یہ ایام دیے ہیں، مقدس ایام، تاکہ ہم اپنے خاندانوں میں سے ہر طرح کی برائیوں کو، ہر طرح کی نفرتوں کو، حسد کو، لالچ کو ایک سائڈ پر رکھ کر اسے چھٹکارا حاصل کر کے خدا کی محبت اور قربت میں بڑھے. اور خاندانوں کے سال کے دوران ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خاندان ایک باغ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ہم خدا سے ملتے ہیں، جہاں پر ہم خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خاندان خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، خاندان خدا کی حضوری کی علامت ہے. تو اس لیے خاندان، ٹھیک ہے، خدا کا بہت بڑا تحفہ ہے جس میں ہم سب بھی رہتے ہیں، ہم سب پرورش بھی پا رہے ہیں. لیکن کیوں آج کل ہمارے خاندان خدا سے دور جا رہے ہیں؟ وہ ساری چیزیں، معاشرتی برائیاں، ٹھیک ہے، لالچ، حسد، دنیا کی چیزیں، یہ ہمیں خدا سے دور لے کے جا رہی ہیں. اور جب خدا سے دور چلے جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک ہی راستہ یسوع المسیح فرماتا ہے کہ جب ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر روزے کے ذریعے سے، کفارے کے ذریعے سے واپس خدا کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں اور اس سے برکات و فضائل حاصل کرتے ہیں. اور یسوع المسیح بھی جب مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب کو پڑھے تو یسوع المسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں اور ہمیں حلیمی اور فروتنی کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ جب رکھے تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ اپنے سر پر تیل لگا تاکہ تیرا آسمانی باپ تجھے روزہ دار جانے. پھر دعا کے بارے میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ جب تو دعا کرے، ٹھیک ہے نا، اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر کے پوشیدگی میں دعا کر.
اور اسی طرح خیرات کے بارے میں بھی خداوند یسوع المسیح مقدس متی کے انجیل اس کے 6 باب میں فرماتے ہیں کہ بھائی جو تیرا دایاں ہاتھ خیرات کرتا ہے وہ تیرا بایاں نہ جانے. دکھاوے کے لیے کام نہیں کرنے، بلکہ ہمارا روزہ، ہماری دعا، ہماری خیرات خدا کے لیے ہونی چاہیے. اور اس لیے مقدس اگسٹین بھی کیا خوبصورت طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بادلوں کو چیر کر اڑ کر خدا کے پاس چلی جائے تو اس کو 2 پر لگا لیں، ایک روزہ اور دوسرا خیرات. جب دعا، روزہ، خیرات کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ہی ہم اچھے مسیحی بنتے ہوئے اپنی باتوں سے، کاموں سے خداوند کے نام کو جلال دیں گے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے سال میں روزوں کے ایام کو کس طرح منا سکتے ہیں. سب سے پہلے ساکرامنٹ جو ہماری کیتھولک مسیحی زندگی کی بنیاد ہے، جہاں سے خدا کے فضل اور اس کی برکتوں کا ہم تجربہ کرتے ہیں، ہمیں ساکرامنٹس کو حاصل کرنا چاہیے. ان روزوں کے ایام میں انفرادی طور پر اور خاندانی طور پر اعتراف کا ساکرامنٹ ضرور حاصل کریں، کیونکہ اعتراف کا ساکرامنٹ ایسا ساکرامنٹ ہے جو ہمیں دوبارہ سے خدا کے ساتھ ملا دیتا ہے، ہمیں نئے سرے سے زندگی عطا کرتا ہے. اور ہمیں اعتراف کا ساکرامنٹ انفرادی طور پر اور خاندانی طور پر ان دنوں میں ضرور حاصل کرنا چاہیے. اور کلیسیا کے 5 حکموں میں سے ایک حکم بھی ہے کہ سال میں کم سے کم ایک بار اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور پاشکا کے وقت بخشاکت لینا. تو اس لیے ان دنوں میں خاندانی طور پر اور انفرادی طور پر اعتراف کا ساکرامنٹ ضرور حاصل کریں. جب آپ اعتراف کا ساکرامنٹ نیک نیتی کے ساتھ حاصل کریں گے تو پھر خدا آپ کی زندگی میں بہت سی برکات و فضائل کو نچھاور کرے گا، آپ کو نوازے گا برکات و فضائل سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر روز پاک شراکت حاصل کرنی ہے. یسوع المسیح کا پاک بدن اور خون، پاک ماس میں شریک ہونا ہے، کیونکہ یسوع المسیح کا پاک بدن اور خون ہی ہے جو ہمیں طاقت، قوت دیتا ہے تاکہ ہم دنیاوی چیزوں کا، ہم شیطانی کاموں کا مقابلہ کر سکیں اور ان پر فتح پا کے خداوند کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بنیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھرانوں میں، خاندانوں میں بیٹھ کر دعا کریں، اپنے گھرانوں میں دعائیا ماحول بنائیں، تاکہ دعا کے ذریعے سے جب ہم اکٹھے ہوں گے، دعا کریں گے تو خدا ہمارے خاندانوں کو برکت دے گا، ان کو جوڑ کر رکھے گا. تو اس لیے دعا کو بھی ان دنوں میں اپنے خاندانی زندگی کا حصہ بنائے کہ ہم نے خدا کے حضور بیٹھ کر دعا کرنی ہے. خدا کے کلام کو ان دنوں میں پڑھیں، خاندانی طور پر اور انفرادی طور پر بھی، کیونکہ خداوند زبور میں ہم پڑھتے ہیں کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کا کلام ہمیں راہ دکھائے گا کہ ہم نے کون سے راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر جانا ہے اور کیسے ہم نے ایک اچھی اور مسیحی زندگی بسر کرنی ہے. اور ان دنوں میں روزری کی عبادت خاندانی طور پر کریں، کیونکہ روزری ایک مالا، موتیوں کی مالا جو ہمیں خدا کے ساتھ ملاتی ہے، جو ہمارے گھرانے کو بھی اسی طرح جوڑ کر رکھتی ہے جیسے روزری کے موتی جڑے ہوئے ہیں. ہمارے خاندان کا ہر ایک فرد بھی اس طرح جڑے گا اور خدا کے پیار اور محبت میں بڑھتا ہوا اپنے خاندان کے لیے اور اپنے کلیسیا کے لیے بھی برکت کا باعث بنے گا. اور اس کے بعد ان روزوں کے ایام میں خاندانی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا کمزوری ہے جو ہمارے گھرانوں کو جدا کر رہی ہے، جو ہمارے خاندانوں کو توڑ رہی ہے. ان تمام کمزوریوں کا، ان تمام بدیوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے. کیا غصہ، لالچ، حسد ہمارے خاندانوں کو برباد تو نہیں کر رہا؟ مل بیٹھ کے دعا کریں. جب مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو قبول کریں گے، دعا کریں گے، تو پھر خدا ان تمام برائیوں کو نکال کر ہمارے گھرانوں میں خوشحالی، پیار اور محبت اور امن کی فضا کو قائم کرے گا. اس لیے یہ روزوں کے ایام ہمیں دعوت دیتے کہ ہم خاندانی طور پر ان روزوں کا تجربہ کریں، روزوں کے موسم کا تجربہ کریں، تاکہ ہم بھی اپنے خاندانوں میں اچھی مسیحی زندگی گزارتے ہوئے اپنے خاندانوں کے ذریعے سے خدا کے نام کی گواہی دینے والے بنے. تو اس لیے آج جب ہم خاندانوں کے سال اور روزوں کے ایام پر بات چیت کر رہے ہیں، آج ہم نے دیکھنا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ خاندان ایک باغ ہے. ٹھیک ہے، ہم تکوین کی کتاب میں پڑھتے ہیں باغ عدن کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہاں پر سب کچھ تھا، خدا کی برکت تھی، سب کچھ خدا نے آدم اور حوا کے ہاتھوں میں سونپ دیا.
لیکن جب شیطان آتا ہے، جب لالچ ان کے دل میں آتا ہے، تو وہ نافرمانی کا گناہ کرتے ہیں. تو نافرمانی کا گناہ ہمیں خدا سے دور لے کر جاتا ہے. ہم نے اپنے گھرانوں کو، ٹھیک ہے، نافرمانی والے خاندان نہیں بنانا، باغ عدن نہیں، بلکہ ہم نے گتسمنی باغ جیسے باغ ہم نے اپنے خاندان کو بنانا ہے، جہاں پر یسوع المسیح نے بھی کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. جب ہم یہ اپنے خاندانوں میں کہیں گے کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو پھر واقعی ہم اپنے گھرانوں میں خوشحالی کا تجربہ کریں گے اور اپنے آپ کو لائق طور پر عید پاشکا کے لیے بھی تیار کریں گے. اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، یہ خاندانوں کا سال اور روزوں کے ایام خدا ایک بار پھر ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی برکتوں، خدا کے تحفوں، اس کے فضائل پر غور و خوض کرتے ہوئے اپنے خاندانوں کو اور اپنی زندگیوں کو خداوند کے کلام کے مطابق ان کو گزاریں اور اپنی باتوں سے، کاموں سے خداوند کے نام کی گواہی دیں. اور آپ سب کو میری طرف سے خاندانوں کا سال اور روزوں کے مقدس ایام بہت بہت مبارک ہو.